प्रेज गॉड। फिर से एक दफ़ा आप सबको यीशु मसीह नासरी के नाम में, खूबसूरत नाम में, जलाली नाम में, बाबरकत नाम में, प्यारे नाम में, आप सबको हम बरकत टीवी पर इस प्रोग्राम में जिसका नाम है खुदा दुआओं का जवाब देता है, गॉड आंसर्स प्रेयर्स में वेलकम कहते हैं। प्रेज गॉड। और हम सीख रहे हैं कि हमें कैसे दुआओं का जवाब मिल सकता है। तो हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं और ये भी बताता चलूँ, जब मैंने ईमान के साथ कह रहा था कि ईमान के साथ दुआ करनी है तो हमने यीशु मसीह पर ईमान लाना है। अब यीशु मसीह पर ईमान लाने से क्या मुराद है, उसके कलाम पर ईमान लाने से क्या मुराद है? उससे मुराद है कि हमने यीशु मसीह को जानना है कि वो कौन है, कैसा है, उसका दिल कैसा है, वो रहम से भरा हुआ है या वो जालिम है, क्या, हर चीज़ को हमने जानना है। जब हम यीशु मसीह को जान जाएंगे तो हम देखेंगे कि वो तो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, वो रहम और तरस से भरा हुआ खुदा है, वो गुनाह को मुआफ़ करने वाला खुदा है, वो शिफा देने वाला खुदा है, वो तरस से भरा हुआ खुदा है। वो दुआओं को रद्द नहीं करता बल्कि आपकी दुआओं को सुनने के लिए तैयार रहता। जब आप पूरे दिल से उसके सामने जाते हैं, जब आप उसकी मिन्नत करते हैं तो खुदावंद जो है वो दुआओं का जवाब देता है। हमने देखना, एक बहन जो है वो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हर रोज़ मुझे फ़ोन करती है, हर रोज़ मुझे फ़ोन करती है, उसके साथ मिलकर दुआ करता हूँ। मैंने कहा कि ये ठीक तरीक़ाकार तो नहीं है कि हर रोज़ ही मुझे फ़ोन कर लेती है। इसको सीखना चाहिए कि एक जो चीनी मुहावरा है, चीन के लोगों का मुहावरा है कि वी डू नॉट गिव द फिश बट वी विल टीच यू हाउ टू कैच द फिश, कि हम मछली नहीं देते बल्कि आपको मछली पकड़ना सिखाते हैं। तो ये है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मकसद है, इतने हम इस प्रोग्राम पर पैसे लगाते हैं ताकि आपको ये प्रोग्राम मिल सके, सुन सकें। तो इसका मतलब ये है कि हम आपको सिखाना चाहते हैं कि आप कैसे दुआ कर सकते हैं। और इसको सीखने के लिए आपने देखना है कि यीशु मसीह के बारे में। अब मैंने उस बहन से कहा कि आप मेरे लिए काम करें। मैं तकरीबन साल से ज़्यादा आपके साथ मिलकर हर रोज़ दुआ करता हूँ। तो ये है कि ऐसा करते हैं कि आप ना नोट्स बनाने शुरू करें, एक थीसिस लिखें। मैंने कहा मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, ये जो 4 अंजीलें हैं, इनको पढ़ें और आप नोट्स बनाने शुरू करें कि देखें यीशु मसीह के बारे में कि जो भी शख्स यीशु मसीह के पास आया अपनी ज़रूरत के साथ, बीमार आया, कमज़ोर आया, अंधा आया, लंगड़ा आया, गूंगा आया, बदरू गिरफ्त आया, तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने किसी को भी कहा कि मैंने भाई इन लोगों को शिफा देनी है, मैंने इनको शिफा नहीं देनी। तो जब आप बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ते हैं वो 4 अनाजील जो हैं, आप देखेंगे कि यीशु मसीह जो है वो तरस और रहम से भरा हुआ खुदा है। जो शख्स भी उसके पास आया उसने उस पर रहम किया, उसने उसको शिफा दी, उसकी ज़रूरत पूरी की। और 2 दफ़ा देखा कि 3 दिन से लोग जो थे लगातार यीशु मसीह के साथ थे और उनके पास रोटी ख़त्म हो गई। तो खुदावंद ने ये नहीं कहा कि अच्छा चलो जाकर रोटियाँ तो ख़रीद लो, नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम इनको रोटी मुहैया करो। खुदावंद ने रोटी मुहैया की। वो कहता है 5000 जो थे मर्द थे, बच्चों और औरतों के अलावा। अब उन दिनों में कई लोगों की शादियां भी 2-2, 3-3, मतलब वो 2-3 वाइफ्स होती थी। तो अब ये जो बच्चे हैं वो उन दिनों में होते भी 10-10, 12-12 बच्चे होते थे। अब ये सारे 5000 जो है मर्द हैं और 2-3 उनकी बीवियां हैं, उन दिनों में होती थी। खुदा के कलाम के मुताबिक तो नहीं है, एक ही बीवी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा ही शुरू कर रखा था। और 10-10 बच्चे तो ज़्यादा होने चाहिए, अच्छी बात है। तो अब
کیا ہے کہ یہ سارے اگر کاؤنٹ کیے جائے تو یہ تو 40 50 60 70 ہزار بن جاتے ہیں جن کو خداوند نے فیڈ کیا۔ اب جو ایک کپل ہے اس کے 10 بچے ہیں تو ایک مرد ہے تو اس کے 10 بچے ہیں تو 10 کو 5 سے ضرب دے دو، یہ تو 50,000 بچے ہی بن گئے، تو اس سے زیادہ بن جاتے ہیں۔ تو خدا نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، سب کی ضرورتیں پوری کی۔ تو خدا رحم سے ترس سے بھرا ہوا خدا ہے۔ تو آپ نے اس کے بارے میں جاننا ہے کہ کیسے، اور میں اس کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں اب بائبل میں لکھا ہے کہ جب خدا نے اپنے بیٹے ہی کو دینے کا دریغ نہ کیا تو اس کے ساتھ باقی چیزیں تمہیں کیوں کرنا دے گا مفت میں۔ اب یہ یسوع مسیح میں چیزیں ملیں گی، یسوع مسیح میں دعاؤں کا جواب ملے گا، اور ہم نے یسوع مسیح کو جاننا ہے، اس کی شخصیت کو جاننا ہے کہ وہ کیسا عظیم شخص ہے، پیارا شخص ہے، ایسا اچھا خدا ہے۔ اب جب میں نے توبہ کی 1993 میں نے توبہ کی، 14 مارچ 1993 میں، تو کیونکہ ہم ایسے ملک میں رہتے تھے جس میں خدا کا جو تصور ہے وہ سمجھتے ہیں کہ خدا جو ایک ظالم ہے، اس کے پاس کوئی نہیں جا سکتا، اس کے ساتھ کوئی رفاقت نہیں رکھ سکتا، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ۔ تو یہ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اب ہم جو یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم اب خدا کے بیٹے بیٹیاں بن گئے ہیں، تو ہمارا جو باپ ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ ایک اور بات بھی میں نے دیکھی کہ وہاں پر کیونکہ ہمارا جو تعلیمی جو نظام ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں پڑھے لکھے ہوں، تو بہت سارے جو باپ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اٹس ویری ایزی ٹو بی اے فادر اینڈ ویری ڈیفیکلٹ ٹو بی اے ڈیڈی، سو باپ بننا تو بہت آسان ہے لیکن ڈیڈی بننا زیادہ مشکل ہے۔ تو یہ ہے کہ جو اکثر ہماری ان ملکوں میں باپ کو ایسے کوئی ڈرونی چھاپ بنا کر دکھاتے ہیں۔ ماں کہتی ہے نا بچے کو شرارت کر، تیرا پیو آیا میں تم دسنا ہے انہوں وہ تین ٹھیک کرے گا میں، وہ پیو کو انج ڈرتے ہیں جی پیو کوئی ایسا ہوا ہے نا تو سارے لوگ جو پیو آتا نا باہروں کام کر کے تو سارے جانے انج سہم کے بہ جاتے ہیں۔ تو یہ جڑی پیو دی تصویر ہے نا یہ بڑی خراب تصویر ہے سارے کلچر چوتھے۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا آسمانی باپ ہے he is full of love. He is not full of love, he is love. That's what Bible says. Praise God. He is love, he is merciful, he is forgiving, he is kind, he is very caring. وہ بڑا کیئرنگ ہے، وہ بڑا رحم دل ہے، وہ بڑا نرم دل ہے، وہ بڑا پیار سے بھرا ہوا خدا ہے۔ اب یہاں پر جو یونا ہے یہ خدا کے بارے میں کہتا ہے یونا چوتھا باب، لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش ہوا، ناراض ہوا، اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہیں کہا تھا میں جانتا ہوں کہ تو رحیم و کریم خدا ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے خدا کی صفتیں بیان کر رہا ہے کہ خدا تو کیسا خدا ہے کہ تو رحیم اور کریم ہے، تو قہر کرنے میں دھیما، تو یہ نہیں کہ غصے میں آ جاتا ہے ایک دم ہی غصے میں آ گیا بس ڈنڈا پھڑ کے کٹنا شروع کرتا، نہیں یہ نہیں ہے۔ خدا جو ہے وہ ان باپوں کی طرح نہیں کہ جو ویسے ہی بہت، میں نہیں کہتا کہ عقل کی کمی ہوتی ہے ان پیرنٹس میں جو اپنے بچوں کو بس مارتے ہی مارتے رہتے ہیں۔ ہم پیار سے ان کو سکھا سکتے ہیں، جو پیار سے آپ سکھائیں گے تو میرے خیال وہ آپ سے زیادہ آپ کے تابع رہیں گے۔ ڈنڈیا نہ کٹ کٹ کے تابع کرنے والا کوئی تابع نہیں رہتا، دل تو تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ دل تو تابع کرنے لی صرف اور صرف ایک ہی طریقہ کار ہے،
ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਤਾਬੇ ਕਰੇ ਕਿ ਓਏ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਬਾਪ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕਲਚਰ 'ਚ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬੜੀ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਤੂੰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ कभी ये दुआ ना करना कि तेरी मर्जी पूरी हो। लेकिन जब मैंने जरमाया 29:11 29 बाब उसकी 11वीं आयत पढ़ी, उसमें लिखा है कि मैं तुम्हारी बाबत अपने ख्यालात को जानता हूँ, भलाई के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। वहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद ने कहा कि फॉर आई नो द प्लान आई हैव फॉर दी, द प्लान टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू, बट गिव यू होप एंड फ्यूचर। अब जब मैंने 6 साल के बाद ये आयत पढ़ी तो मुझे बड़ी खुशी हुई और दुख भी हुआ कि काश 6 साल पहले ही मुझे इस आयत का पता चल जाता। लेकिन खुदा का शुक्र करता हूँ कि मुझे अब पता है कि खुदा जो है वो रहम और तरस से भरा हुआ है, लेकिन शैतान जो है वो आपके अंदर ये ऐसी कंडमनेशन डालेगा, ऐसे ख्याल लाएगा, वो कहेगा ओ तूने गुनाह कर दिया, अब जो है खुदा तुझसे बहुत नाराज है और तेरी दुआ नहीं सुनी, अब तू बड़ा गुनहगार, तुझे दोज़ख में डाल देना। नहीं भाई मेरे, आप सिंपली खुदा के हुज़ूरी में जाएं यीशु मसीह के नाम में और खुदा से कहें कि खुदा मैंने तेरा गुनाह किया, तू मुझे मुआफ़ कर, और प्रेज़ गॉड, खुदावंद उसी वक्त आपको मुआफ़ करेगा। प्रेज़ गॉड। सो हमने खुदा के बारे में सीखना है, क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में जानते ही नहीं हैं तो उस पर कैसे एतमाद कर सकते हैं। इसलिए किसी शख्स पर भी एतमाद करने के लिए आपको उस शख्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। प्रेज़ गॉड। अब होता ये कि मुझे पता होता है जब मैं बाहर गया होता हूँ तो जब वापस आता हूँ तो मुझे पता है कि मेरी वाइफ ने ना खाना तैयार किया होता है, घर साफ़ सुथरा रखा होता है, सारी चीज़ें साफ़ होती हैं, हर चीज़ मतलब क्या आती है सलीके के साथ रखी होती है। वो क्योंकि मुझे पता है कि तकरीबन 22 साल हो गए हैं मुझे शादी की हुए, तो मैं इसके साथ रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी अदात कैसी है, कैसे सोचती है, क्या करती है। तो इसी तरह जब हम खुदा के साथ खुदा को जानेंगे तो फिर क्या होगा, आपको पता होगा कि ये जो है ना, ये खुदा जो है वो मुझसे प्यार करता है, मेरी दुआ को सुनता है, मुझे दुख में नहीं देख सकता, तो फिर आपको बड़ा आसान लगेगा उस पर ईमान लाना। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप, जैसे मैंने उस बहन से कहा कि बहन जी ये जो 4 अनाजील हैं इसको पढ़ें, निशान लगाते जाएं, कापी पर लिखते जाएं कि जहाँ पर भी यीशु मसीह आया, यीशु मसीह के पास कोई आया तो बीमार शख्स, ज़रूरतमंद, तो क्या यीशु मसीह ने इनकार किया उसको शिफा देने से? नहीं। किसी जगह पर भी मैंने नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह ने किसी शख्स से कहा कि मैंने तुझे शिफा नहीं देनी, मैंने तेरी ज़रूरत को नहीं पूरा करना। यीशु मसीह प्यार से भरा खुदावंद है, इसलिए आप उसके बारे में सीखें, तो फिर जब आप उसके बारे में सीखेंगे तो बड़ा आसान होगा आपको ईमान लाना उस पर। आमीन। तो अभी हम वो जो मजमून हम देख रहे थे फास्टिंग के तलक से, यानी रोज़े रखने के तलक से, फास्टिंग जो भी आप जिस तरह भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। तो हम रोज़े के तलक से सीख रहे थे कि कैसे हमने बाइबल मुकद्दस में से रोज़े के तलक से सीखकर खुदा ने किस तरह मेरी वाइफ को रोज़े रखने के लिए खुदा ने उकसाया और उसने कैसे कैसे रोज़े रखे।
تو خداوند نے کیسے کیسے ہمیں برکت دی، اور خداوند نے جب میں نے روزے رکھے تو خداوند نے کیسے کیسے مجھے برکت دی۔ مجھے چند ایک واقعات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے، اور خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ میں 40 دن کے روزے رکھوں، تو میں روزے رکھ رہا تھا، تو خداوند نے اس دوران بڑا کام کیا، بہت سارے لوگوں کو شفا دی، بہت سارے لوگ جو بدرو گرفتہ تھے ان کو آزاد کیا۔ خدا ہماری ضرورتوں کو پورا بھی کرتا تھا۔ بہت میں کہتا ہوں کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ پنجابی سے میں کہا کہ ایسا لگتا جب یسوع دی جنجے آئے ہیں ایسی پریز گاڈ، کیونکہ سانو کوئی کمی کو نہیں ہے، پریز گاڈ، یسوع مسیح نو سارا جلال ملے۔ اس لئی یسوع مسیح بہت پیارا، کیونکہ وہ ساڈیاں ساریاں ضرورتاں پوریاں کردا ہے۔ پریز گاڈ، ہالےلویا۔ سانو کسی چیز تو گھبرن دی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کل کی بنے گا تے پرسوں کی بنے گا تے کی کھاواں گے تے پیاواں گے تے کتے رواں گے تے کی پاواں گے۔ ساریاں یسوع مسیح تے اپنیاں فکراں سٹ دو تے ویکھنا خدا تانوں کس طرح برکت دیندا ہے۔ لیکن او دے نال نال اسی دعا کرنی ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، جنگ بھی کرنی ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ آمین۔ یہ نہیں کہ اپنا فکراں سٹ کے تے سو جاؤ تے دعا کرو ہی نہ تے دوجے کماں چ پی جاؤ، نہیں، دعا بھی لازمی کرنی ہے۔ پھر تنوں میں دسنا چاہ رہا روزے رکھنے دے پتہ لگنا، جب ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے تو کیا ہوا کہ خداوند نے ہم سے کہا کہ وہ ہمیں امریکہ لے جانا چاہتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ ہم امریکن ایمبیسی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو پاکستان سے ہیں، آپ پاکستان میں جا کر ویزا لگوائیں، یہاں سے آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم پاکستان تو نہیں جائیں گے، یہاں سے ویزا چاہتے ہیں، وہاں پر تو حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہم نے بتایا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ کو یہاں پر ویزا نہیں ملے گا۔ پھر گئے، دوسری دفعہ ہم گئے، انہوں نے کہا پہلے نہیں آپ کو بتایا کہ یہاں پر اگر آپ ویزا لگوانا چاہتے ہیں تو آپ کو ساؤتھ افریقہ کے شہری ہونے کی ضرورت ہے، ساؤتھ افریقہ کا پاسپورٹ ہونے کی ضرورت ہے، بڑا بینک اکاؤنٹ میں بڑے پیسے ہونے چاہیے، آپ کی زمین ہونی چاہیے، آپ کی جاب ہونی چاہیے، یہ ساری، اور اگر جب آپ سارے پیپر فائل کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کو ویزا دینا یا نہیں دینا۔ انہوں نے پھر کہا کہ جاؤ بھاگو، ہم نے آپ کو ویزا نہیں دینا۔ پھر ہم نے کہا کہ تیسری دفعہ پھر گئے ہم، انہوں نے کہا کہ بلکہ لوگ ساتھ لے کر گئے، بڑے مشہور لوگ لے کر ساتھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے نہیں آپ کو بتا دیا کہ یہ نہیں ہوگا، چاہے آپ کلنٹن کا بھی لیٹر لے کر آ جائیں نا تو آپ کو ویزا نہیں ملنا، کیونکہ آپ وہ کنڈیشن نہیں پوری کر رہے۔ اب 3 دفعہ انکار ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ خدا نے میری وائف کے دل میں ڈالا کہ 3 دن کا روزہ رکھو، نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ تو میری وائف نے روزہ رکھ لیا۔ تو اب یہ ساری باتیں تھی، تو کیا ہوا کہ ہم نے کہا کہ خداوند یہ جب ہم 3 دن کا روزہ رکھا نا تو 3 دن کے روزے رکھنے کے بعد نہ کچھ کھایا نہ پیا، ہم گئے تو میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا کہ خداوند تو ہمارے ساتھ چل۔ میں ایسے چلنا شروع کر دیا جیسے کسی کا نا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یسوع مسیح کا ہاتھ پکڑ کر چلنا شروع کر دیا، اور خداوند سے کہا کہ خداوند جب ہم یہ جو پاکستانی پاسپورٹ ہے نا، ان کو یہاں پر ان کے سامنے سبمٹ کریں اپلیکیشن، تو ان کو ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ پاکستانی نظر نہ آئیں، اور ان کو ہماری جو ایکسپائری ڈیٹس ہے وہ نظر بھی نہ آئیں، اور ہمارے پاس تو نے ہی ویزا فیس بھی پے کرنی ہے، تو نے ہی ہماری ٹکٹیں لینی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب ہم نے روزہ رکھا تو جب ہم گئے تو پہلے دیکھے 3 دفعہ انہوں نے اتنی بے عزتی کی، ہماری نکال دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اب جب ہم گئے تو ہم نے کہا کہ ان لوگوں کی ہمیں فیور ملے، ان لوگوں کی حمایت ہمیں حاصل ہو، اور ایسے کوئی بھی لوگ جو ہیں جو ہمارے خلاف ہیں وہ وہاں سے نکل جائیں۔ تو ایک بندہ تھا وہ ہمارے خلاف تھا، جب ہم نے روزہ رکھ کر دعا کی تو وہ بندہ وہاں پر نہیں تھا، اور کیا ہوا کہ ایک عورت وہاں پر آئی اور اس نے کوئی کویسچن نہیں کیا، ہمارے سے وہ اپلیکیشن لے لی، اور کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ 3 دن کے بعد آپ نہ آ جائیں۔ اب یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ اس نے ہمیں رسید دے دی کہ آپ نے جو ویزا کی فیسیں ہیں نا چاروں کی، میری اور میری وائف کی اور بچوں کی، یہ جو ویزا کی فیسیں ہیں وہ آپ نے پے کر دی ہوئی ہیں، آپ نے پہلے دے دی ہیں۔ ہم نے کوئی پیسے نہیں دیے ان کو، کچھ نہیں دیا، ایک ٹاڑی پیسہ بھی نہیں دیا۔ تو کیا ہوا کہ اس نے رسید ہمیں دے دی، تو میں نے کہا کہ یسوع نے کام کرنا شروع کر دیا، پریز گاڈ۔ اب کیا ہوا کہ جب ہم باہر گئے
تو جو چرچ کا ڈرائیور تھا جو ہمیں لایا وہاں پر، وہ کہتا ہے کہ آپ امریکہ جا رہے ہیں؟ ہاں، ہم نے کہا ہاں ہم امریکہ جا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں ٹکٹیں خریدنے کے لیے؟ ہم نے کہا ہمارے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انگریزی میں اس نے کہا you guys should have a big bucks to buy 4 plane tickets۔ میں نے کہا ہمارے پاس بگ بکس تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ہمارا جو خدا ہے وہ بہت بڑا خدا ہے، we serve a big God۔ اب خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ اب میری باری ہے 3 دن کا روزہ رکھنے کے لیے۔ میں نے 3 دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اب روزہ رکھا تو ہم کیا ہوا کہ دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ حالات خراب ہو گئے کہ جس گھر میں رہتے تھے نا ہم 12 جولائی منڈے کا دن تھا، ہم دعا کر رہے تھے تو وہ گھر کے لوگ بھی آ گئے اور اس نے کہا کہ اپنا جلی بسترا گول کرو اور یہاں سے ہمارے گھر سے پھوٹو، مطلب کل اس گھر سے نکل جاؤ۔ اب دیکھیے کہ آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر نہ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، نہ آپ کے کوئی پاس پیسہ ہے، نہ کوئی کریڈٹ کارڈ ہے، نہ کوئی گاڑی ہے، اور جس گھر میں رہتے انہوں نے بھی آپ کو کہا کہ نکل جاؤ اس جگہ سے۔ اور دوسری طرف بہت سارے دشمن ہیں ہمارے ادھر، وہ ہم کو مار ڈالیں گے، کیونکہ وہاں پر ایک بڑا جرائم بہت ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ بڑا خطرناک بات تھی۔ تو ہم نے دعا کر رہے تھے، جب انہوں نے ہم سے کہہ دیا تو ہم نے اور بھی شدت کے ساتھ دعا کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ ہم 6-7 گھنٹے گھٹنوں پر دعا کر رہے تھے، اور خدا یسوع مسیح ہم پر ظاہر ہوا۔ اس نے کہا کہ اٹ از ڈن، کہ یہ کام ہو گیا۔ پریز گاڈ، یسوع کو سارا جلال ملے کہ ہم نے جب روزہ رکھا تو ہم جب واپس گئے اگلی صبح جب ہم واپس گئے تو کیا ہوا کہ انہوں نے جب ہمارے پاسپورٹ ہمیں واپس دیے تو میں نے کھول کر دیکھا تو ہم نے 3 سال کے انہوں نے ویزے لگا دیے، بغیر کسی ویزا فیس پے کیے ہوئے، بغیر کسی پیپروں کے انہوں نے ہمیں ویزے لگا دیے۔ اب ہم واپس آتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ویزے مل گئے ہیں، تو خدا ان کے دماغ کو چینج کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، آپ اور کچھ دن رہ لیں جب تک آپ کو ٹکٹیں نہیں ملتی۔ اب 13 جولائی کو ہمیں ویزے ملے ہیں، ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو اور جو 23 جولائی کو ہمارے جو پاسپورٹ ایکسپائر ہو جائیں گے تو وہ کیسے ہوگا؟ ہمارے پاس پیسے تو نہیں، ٹکٹیں تو چاہیے نا۔ ویزا اگر آپ کو مل گیا تو ٹکٹیں نہیں ہیں تو وہ ویزے کا کیا فائدہ؟ اور اگر آپ پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تو پھر بڑا مشکل تھا۔ تو کیا ہوا کہ یہ سارے حالات، کافی ساری ایسی ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کو اس ٹیلی ویژن پروگرام پر نہیں بتا سکتا۔ تو کیا ہوا کہ اب ہمیں جو ٹکٹیں تھی وہ 23 جولائی سے پہلے چاہیے تھی، 4 ٹکٹیں، میری اور میری وائف کے بچوں کی 4 ٹکٹیں۔ جولائی کے مہینے میں ٹکٹیں بھی زیادہ مہنگی ہوتی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ 20 جولائی کو ہم دعا کر رہے تھے، دروازے پر وہ بیل رنگ ہوئی اور میں باہر گیا تو وہاں پر ایک شخص تھا جس کا نام پیٹر تھا، پطرس، وہ کھڑا تھا، پیٹر تھا، اور اس نے کہا کہ پاسٹر آئی لائک ٹو کم اینڈ آئی لائک ٹو پرے ود یو۔ اب وہ اندر آیا، اس نے ہمارے ساتھ دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اس نے اپنا بیگ کھولا، 4 ٹکٹیں ہمیں دیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو ٹکٹیں ہیں 22 جولائی کی بک ہیں، کنفرمڈ ہے، اور آپ امریکہ جا رہے ہیں۔ اور ٹکٹیں دینے کے بعد اس نے $416 بھی دیے ہمیں۔ اور جب یہ سارا ہو رہا تو خدا نے مجھ سے کہا کہ ابھی میں نے کام ختم نہیں کیا، جس طرح میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے لے کر نکال کر پرامس لینڈ میں لے کر گیا تھا، اسی طرح میں نے آپ کو ساؤتھ افریقہ سے نکال کر امریکہ میں اسی طرح لے جانا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب اس کا؟ خدا نے کہا بائبل مقدس میں دیکھ۔ میں نے پڑھا تو جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے تو بڑی دولت لے کر نکلے، تو خدا نے کہا کہ ویزے، میں نے کہا خدا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں مفت میں ویزا دیے، کیونکہ ہم نے فیس تو پے نہیں کی تھی، اور کیونکہ انہوں نے چارج ہی نہیں کی، پریز گاڈ، اور کچھ بھی ہم نے پے نہیں کیا۔ اب وہ بندہ ٹکٹیں بھی مفت خداوند نے دے دی، $416 بھی اس نے دے دیے۔ اور اب کیا ہوا کہ لوگ جو ہے وہ بڑے حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے
کیونکہ انہوں نے بھی بڑی دفعہ اپلائی کیے ہوتے ویزے تو ان کو نہیں ملے. تو یہ بندے جو یہ تو ٹوٹلی غیر قانونی ہے کہ دوسرے ملک سے ویزا لینا. تو یہ کیسے ہو گیا؟ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں, ملنے کے لیے آتے ہیں, ہمارے پاسپورٹ چیک کرتے ہیں, اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو صحیح اصلی ویزے ہیں, نقلی نہیں ہیں, جعلی نہیں ہیں, اصلی ویزے ہیں, امریکن ایمبیسی سے ملے ہیں ان کو, تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں اور وہ ہمیں پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ جب ہم 22 جولائی کو ہم پلین میں جاتے ہیں, اس پلین میں جانے سے پہلے لوگ ہمیں ملنے کے لیے آتے ہیں اور لوگ ہمیں پیسے دیے جا رہے ہیں, اور $1900 ہمارے پاس ہو گئے جب ہم جہاز میں بیٹھے امریکہ میں جانے کے لیے. تو کس طرح خدا جو ہے وہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو خدا موو کرتا ہے. اس لیے اور بھی ہم دوسرے پروگرامز میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے روزے رکھ سکتے ہیں, روزے کے دوران ہم نے کیسے دعا کرنی ہے. اس لیے میرے عزیز بہن بھائیوں, میں آپ کو بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں روزے کے تعلق سے, اپنی زندگی سے, لوگوں کی زندگی نہیں کہ فلاں نے یہ روزہ رکھا, فلاں نے. یہ اچھی بات ہے, ہم دوسروں کی بھی مثالیں دے سکتے ہیں, لیکن سب سے بہتر جو مثال ہے وہ اپنی مثال جب آپ دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی ایک سٹوری بنے, آپ کی بھی ایک کہانی بنے, تاکہ آپ بھی لوگوں کو بتا سکیں کہ خدا نے آپ کے لیے کتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں. جب آپ نے دعا کی, جب آپ نے خدا کے سامنے منت کی, جب روزے میں ٹھہرے, تو خدا نے آپ کے لیے بہت سارے دروازے کھولے. تو آئیے ہم آپ کے لیے دعا کریں کہ خداوند آپ کو بڑی قوت و طاقت اور زور دے. بزرگ آسمانی باپ, جتنے بھی بہن بھائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں, برکت چاہتا ہوں, برکت چاہتا ہوں. اور خداوند چاہتا ہوں کہ ان میں سے ایک ایک کو چھو دے, ایک ایک کو برکت دے, ان کا زور بن, اور تو ان کی زندگیوں میں کام کر, تاکہ ان کا جو روحانی جو معیار ہے وہ تیرے کلام کے مطابق ہو, اور ان کی زندگیوں سے صرف اور صرف تجھے جلال ملے. ان سب کو برکت دے تاکہ یہ سب کے سب نجات پائیں, شفا پائیں, آزاد ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں وہ مانگتے ہیں, آمین آمین آمین. میرے عزیز بہنوں بھائیوں, آپ ان نمبرز کے ذریعے, جو ٹیلی فون نمبرز اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں, ان کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے. جب آپ ہم سے بات کریں گے تو ہم بڑے خوش ہوں گے آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنے کے لیے. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس کو, کیونکہ ٹیلی ویژن پر جو پروگرام چلتے ہیں, ایک دن میں ایک پروگرام چلتا ہے, یہ 2 دفعہ چل جاتا ہے, لیکن آپ ان پروگرامز کو بار بار بھی دیکھ سکتے ہیں. ہماری یہ دعا کہ ان پروگرام کے ذریعے سے آپ کا ایمان جو ہے مضبوط ہو. تو یہ جو یوٹیوب چینل ہے اس پر آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. سو پلیز کیپ آن واچنگ دا برکت ٹی وی. آپ برکت ٹی وی کو دیکھتے رہیے اور برکت پاتے رہیے. خداوند آپ سب کو بہت بہت برکت دے. آمین.